अहबाब ज़ीवकार कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरा फुस्सिलत, इसको सूरा हामीम सजदा भी कहते हैं। कुरान मजीद का 41वां सूरा है और इसकी आयत नंबर 30 मैंने आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिनका कहना ये है कि हमारा रब अल्लाह है, तुम मस्तकामू, फिर उस रब की रज़ा, फिर उस रब के फरमान, फिर उस रब की मारिफत, फिर उस रब के दिए हुए निज़ाम की आबियारी के लिए और तमक्कुन के लिए जो इस्तिकामत का पहाड़ बन जाते हैं, अल्लाह को इस तरह रब मानते हैं कि फिर उसकी रबूबियत पे उनका यकीन इतना कामिल होता है, अपनी अक्ल के सारे चराग बुझा देते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर हुक्म, हर अम्र और हर नही को अपनी ज़िंदगी का मशगला बनाकर, राह अमल बनाकर इस्तिकामत का, जदोजहद का पहाड़ बन जाते हैं और उस बड़े रब के बड़े नाम और बड़े निज़ाम की तरवीज और तमक्कुन के लिए आने वाली हर तरह की परेशानी, हर तरह की मुज़ाहमत, हर तरह की हज़ीमत उनके पाए इस्तिक़लाल में ज़र्रा बराबर भी नग़ज़िश नहीं ला सकती। इतना वो इस्तिकामत का पहाड़ होते हैं, इतने वो जवां मर्द होते हैं कि उनकी हिम्मतें, उनके हौसले कायनात की कोई तूफ़ान, कोई आंधी, कोई हवा उन्हें अपने रास्ते से ज़रा बराबर भी इन्हिराफ करने पे मजबूर नहीं कर सकती। तो अल्लाह फरमाता है, ये जो मुजाहिदान दीन मुस्तफ़वी होते हैं, ये जो गाज़ियान दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, फिर उनको रब शान क्या देता है, इज़्ज़त क्या देता है, अज़मत क्या देता है। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह के मलाइका नाजिल होते हैं। अल्लाह फिर ऐसे मर्दान हक़ का इस्तिक़बाल अपने मुक़र्रबीन फ़रिश्तों के ज़रिए करवाता है और अल्लाह की ज़ात ऐसे मर्दान हक़ को अपनी राह इस्तिकामत में यूँ कबूल करता है कि फिर वो जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते पर अल्लाह के मलाइका उनके हमनवा होते हैं और मलाइका की मदद और नुसरत के झुरमट में जब वो बंदगान खुदा आगे बढ़ते हैं, ला तखाफू वला तहज़नू, अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदो इस रास्ते पर आ जाओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के सारे दुख भी मिटा दूंगा, गम भी दूर कर दूंगा। सुभान अल्लाह। फिर दुख और गम तुम्हें ज़िंदगी में कभी राह हक़ से बहका नहीं सकेंगे। तुम्हारी इस्तिकामत की जो जदोजहद है उस पर कोई परेशानी, कोई गम, कोई दुख तुम्हें किसी वक्त भी इब्तिला में मुब्तला नहीं कर सकेगा। और जब एक बंदे की ज़िंदगी में दुख न रहे, गम न रहे, परेशानी न रहे, हर लम्हा उसके लिए जब तस्कीन और राहत का सबब बन जाए और ज़िंदगी उसको, हर शारा ज़िंदगी की उसको अपनी ज़िंदगी में अजीज़ भी लगे, अजीम भी लगे, आसान भी लगे, तो फिर अल्लाह फरमाता है इस राह इस्तिकामत पे हर परेशानी और हर महाज पर जो शख्स इस्तिकामत का पहाड़ बन के, जिसके ईमान में ज़रा बराबर तज़ल्ज़ुल ना आए और गम उसको गम ना लगे, दुख उसको दुख ना लगे, आने वाली परेशानी और रुकावट उसको परेशानी और रुकावट ना लगे, तो फरमाया ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ऐलान करता है कि वह अबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुंतुम तुअदून, फिर उनके लिए, उन मर्दान हक़ और गाज़ियान हक़ के लिए अल्लाह कहता है फिर उनको बशारत सुना दो कि उनसे जो मैंने अपनी जन्नत यानी अपनी मारिफत और क़ुर्बत का वादा किया था वो वादा रब पूरा कर रहा है। यानी उन लोगों को मंजिल मिनल्लाह मिला करती है, वो मारिफत के तौर पर अल्लाह की बारगाह और हुजूरी तक पहुंच जाते हैं। दुनिया में भी दुनिया की नज़रों में वो अहले तमक्कुन कहलाते हैं और अल्लाह की बारगाह में भी, उसकी हुजूरी में भी वो मंजिल मकसूद को पा लिया करते हैं। अल्लाह कहता है मैंने फिर ऐसे मुजाहिदीन दीन मोहम्मदी के लिए जो जो वादे किए हुए हैं,
کنتم توعدون، ہر وعدہ پھر وہ استقامت سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اللہ وعدے پورے کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو جنت کا لفظ ہے، یہ جنت گل و گلزار اور باغ کو بھی کہتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کی زندگی پھر اللہ فرماتا ہے وہ بھی گل و گلزار کی طرح ہوتی ہے۔ اور گل اور گلزار، پھول اور باغیچے، یہ دنیا میں خوشبو کا استعارہ ہوتے ہیں۔ تو وہ بندگان خدا جو اللہ کی راہ حق پر استقامت سے چلنے والے ہوتے ہیں، پھر ان کی ذات، ان کی شخصیت، ان کا گھر، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا جینا، اس کو بھی اللہ یوں بہار نما بنا دیتا ہے کہ وہ جس گلی سے گزرتے ہیں خوشبوؤں سے ماحول مہک جایا کرتے ہیں۔ پھر لوگ ان کے مجلس نشین اور صحبت نشین ہو کے ان سے فیضان حق کے طالبان حق بن کر ان سے استفادہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ احباب گرامی قدر، قرآن مجید کی یہ آیت اہل ایمان کو حقیقت ایمان کا پتہ بھی دے رہی ہے، راہ ایمان پر چلنے کا طریقہ بھی سکھا رہی ہے، اور اس راہ ایمان پر چل کر منزل کو پانے پر انعامات کی جو بارشیں ملنی ہیں ان کا بھی پتہ بتا رہی ہے، اور زندگی کی کٹھن وادیوں کو راحتوں میں بدلنے کا نظم بھی بتا رہی ہے۔ یعنی ایک آیت میں اللہ کریم نے زندگی کے بہت سے گوشے بیان کر دیے ہیں۔ الحمدللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو اس دور میں تحریک منہاج القرآن کی صورت میں، اور استاذ یہ محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی صورت میں ایک ایسا قائد اور ایک ایسی تحریک اور ایسی فکر ہمیں اس دور میں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ جس فکر کے حاملین کے لیے اس راہ پہ چلنا جو قرآن بتا رہا ہے، اس قیادت اور اس تحریک کے سائے میں الحمدللہ تعالی نہ مشکل ہے نہ اس کا کوئی راستہ کٹھن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری کی پوری رہنمائی دینے والا قائد بھی موجود ہے، اور منزل ٹو منزل اس کا پتہ دینے والی تحریک کی فکر بھی موجود ہے۔ اور الحمدللہ تعالی آج کے اس ماحول میں جذبات کا شکار ہوئے بغیر علم، وقت کی ضرورت اور فکر کے تناظر میں منہاج القرآن کا جو پیغام اور سفر ہے وہ اس قرآنی فکر کی بہترین ترجمانی کر رہا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام سے جو ہمیں سیرت ملی ہے اس کی اگر عکس انسان کو پریکٹیکلی اس دور میں دیکھنے ہیں ان نمونہ جات کی روشنی میں، تو الحمدللہ اس منہاج القرآن کی چھتری میں وہ عکس بھی نظر آئیں گے۔ دو حوالوں سے میں گفتگو اپنی آگے بڑھا رہا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع تو ہے کہ مسجد اقصیٰ اور ہماری ذمہ داریاں، مگر اس پر پہنچنے سے پہلے میں تھوڑا سا نمونہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس آیت کی روشنی میں کہ استقامت کا پہاڑ کون لوگ ہوتے ہیں، اور کن لوگوں کو منزل ملا کرتی ہے، اور کون لوگ راہ میں مار کھایا کرتے ہیں۔ دوستان محترم، قرآن مجید کی یہ رہنمائی جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے صحابہ کرام نے لی تو انہوں نے اپنے جینے کا مقصد اللہ کے دین کو بنا لیا۔ اپنی ذات کی، خاندان کی جو تنگ گلیاں ہوتی ہیں نا وہ ان سے نکل آئے، وسعت نظری، وسعت قلبی ان کا شعار بنا، اور آپ یہ دیکھیں پھر ان کو اللہ پاک نے استقامت کا پہاڑ بنا کے خوف و حزن و ملال سے کس طرح بلند اور ماورا کر کے اس دنیا میں انہیں دنیا کے لیے ان کے نقوش کو سیرت کا سبق کیسے بنایا کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کے یہ درس صحابہ کو دیتے تو صحابہ کبار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر اشارے پہ لبیک کہنے کے لیے کس حد تک تیار ہوتے، اور ان کے اندر استقامت کتنی ہوتی۔ اس کے لیے ایک دو مثالیں صرف پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ وہ صحابی ہیں جن کا زندگی کا واقعہ بہت لمبا ہے، میں صرف اس کا آخری حصہ آپ کے سامنے اس تناظر میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ ہے، 4 صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور وہ چاروں کے چاروں حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں اور جنگ میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، مگر حضرت عمر بن جموح ایک ٹانگ سے معذور ہیں۔ ایمان لانے کا ان کا واقعہ بھی بہت ایمان افروز واقعہ ہے کہ ان کے بیٹے نے باپ کو کلمہ پڑھانے کے لیے کیا کچھ کیا تھا، مگر وہ کسی اور نشست میں بیان کریں گے، کیونکہ میں اس سے آگے بڑھ کے کچھ اور باتیں بھی آج بتانا چاہتا ہوں۔ لیکن جب کلمہ پڑھ لیا، دین محمدی کے مسافر بن گئے، حضور علیہ السلام کی سنگت میں آ گئے، اب ایک ٹانگ سے محروم ہے جی، ایک ٹانگ سے بندہ محروم ہے، اور دوسری ٹانگ پہ بندہ اکیلے آپ کو پتہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، ایک ٹانگ نہیں ہے، لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر بھی کانپتا ہے وجود، بیلنس توازن صحیح قائم نہیں رہتا۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے مجاہدین جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو اپنے صاحبزادوں سے کہتے ہیں یار میرا دل کرتا ہے میں بھی میدان جنگ میں جاؤں،
اور میں بھی اسلام کی عظمت کی خاطر لڑوں. تو بیٹے جوان ہیں، وہ کہتے ہیں ابا جی آپ دیکھیں ایک تو معذور ہیں، پھر بزرگ ہیں، 70 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہے، آپ گھر میں تشریف رکھیں، ہم چاروں آپ کے بیٹے دین محمدی کی تحریک کی آبیاری اور تمکن کے لیے میدان عمل میں جا رہے ہیں. تو جب دیکھا بیٹے نہیں بات سن رہے اس حوالے سے، تو ایک دن لاٹھی کے سہارے چلتے چلتے امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. رو رہے ہیں، حضور کی بارگاہ بھی حاضر ہوئے. آقا نے پوچھا عمر کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی فوج کا سپاہی بن کر میدان جہاد میں دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. آقا حضور علیہ السلام نے کہا آپ بزرگ ہیں، ایک ٹانگ سے محروم ہیں، آپ کا دین کے لیے محبت کا یہ جذبہ ہماری خدمت اور بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے، تو آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ پھر بیٹے آپ کے 4 ہیں، وہ جا رہے ہیں. آؤ لوگوں کہتے ہیں نا جی ہن اسی بڈھے ہو گئے ہیں جی، اسی تو گھر رولے بڑے جی، کی کریے جی، ٹائم کی تو گڈیے جی. ان سب لوگوں کو جن کے سامنے مختلف عذر اور بہانے ہوتے ہیں دین کی راہ میں آنے کے لیے، وہ درس قرآن سننے کے ہی نہیں آتے. ایک بہت بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ اس کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ میں اللہ کی جنت کی دھرتی کو اپنے اس ایک پاؤں سے اس کے اوپر چلوں. ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہو مگر آپ کے مجاہدوں اور شہیدوں میں شامل ہو کر اللہ کی جنت میں چلوں، میری یہ طلب ہے، یہ تڑپ ہے. آقا حضور نے جب اس بوڑھے ایک ٹانگ سے معذور صحابی کا یہ جذبہ دیکھا تو دوستان محترم آقا علیہ السلام نے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان جہاد میں جانے کی اجازت عطا فرما دی. آپ لشکر اسلام میں شامل ہو کے لاٹھی ٹیک کے میدان جنگ میں پہنچے. لیکن دوستان محترم جب واپس حضور سے اجازت لے کے گھر گئے نا، تو آپ کی جو اہلیہ زوجہ محترمہ تھیں، ان کو خیال یہ تھا کہ حضور اجازت نہیں دیں گے، مگر اجازت مل گئی. تو وہ کہنے لگی آپ کیا کریں گے، آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے، پھر جائیں گے تو پلٹ کے نہیں آئیں گے. عورتیں ہوتی ہیں کہتے ہیں تو کوئی ایکا مارسی جناب تو پیا حسین جناب پوچھنا لگو نہیں ہوتا. انہوں نے ازرائے تفن و نظرائے مذاق یہ بات کی. لوگ بوڑھے اس غازی اسلام اور بوڑھے صحابی کو بڑا درد اندر سے اٹھا کہ میری گھر والے بھی یہ مذاق مجھ سے کرتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی، کہا مولا لے جا پیغمبر اکرم کے دین کی آبیاری کے لیے اور پلٹ کے مجھے اس گھر میں نہ آنے دینا. یہ دعا کر دی. یہ دعا کر کے مجاہد اسلام بن کے جناب میدان عمل میں پہنچے. اور حدیث کے لفظ ہیں فقتل وقتل ثم قتل، پھر دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا، قتل در قتل کیا، پے در پے حملے کیے دشمن پر. کئی دشمنوں کو کٹی ہوئی ٹانگ ہے مگر پھر بھی تلوار کے وار سے زمین بوس کیا. ثم قتل، بالآخر آپ میدان جنگ میں شہید ہو گئے. آپ کی اہلیہ زوجہ بیگم کو خبر ملی تیرا شوہر میدان جنگ میں شہید ہو گیا ہے. اہلیہ میدان جنگ میں پہنچی، ان کی جو باڈی تھی، میت تھی، اس کو انہوں نے چارپائی پہ ڈالا، کسی سواری پہ ڈالا اور واپس گھر لے کے جانا چاہا. لوگوں وہ سواری گھر کی طرف چلی نہ. بی بی نے بڑی کوشش کی، سواری کو گھر کی طرف موڑ دی، سواری کے پاؤں جم جاتے، سواری واپس نہ چلتی. انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پہنچایا، یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کی میت کو گھر لے کے جانا چاہتی ہوں دفنانے کے لیے، سواری آئی تو ٹھیک ٹھاک ہے، واپس جانا نہیں چاہتی. آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابیہ سے، بھئی بتائیے جب عمر بن جموح تیرے شوہر گھر سے نکلے تھے اس وقت گھر میں بات چیت کیا ہوئی تھی؟ وہ کہنے لگی اللہ کے نبی میں نے ازرہ مذاق یہ بات کی تھی، پلٹ کے نہ آئیے گا. انہوں نے ہاتھ مولا کی بارگاہ میں اٹھا کے کہا تھا مولا اپنی راہ میں لے کے جا رہا ہوں، دوبارہ اس گھر کا منہ پلٹ کے نہ دیکھوں. آقا نے جب یہ بات سنی حضور تڑپ اٹھے، کہا دین محمدی کے جذبے میں یہ دعا بھی اللہ نے میرے صحابی کی یوں قبول کر لی ہے. اب ایک نہیں 100 سواریاں بھی لے آ، عمر بن جموح کو کوئی سواری بھی واپس تیری دہلیز پہ نہیں لے کے جا سکتی. آپ ان کا دفن کا انتظام تو نہیں، محبوب خدا خود فرمائیں گے. اب یہ میرے ہاتھوں سے دفن ہوں گے اور سیدھا مولا کی جنت میں جائیں گے اور اللہ فرشتوں کو نے ایک ٹانگ پر چلتے ہوئے جنت میں دکھائے گا.
لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوتے ہیں؟ پھر جو دعا مانگی وہ کیسے قبول ہوئی کہ مڑ کے پھر گھر سے نہیں اٹھے؟ سواری کو بھی پتا چل گیا دعا اتنی قبول ہو گئی کہ قدم ادھر نہیں اٹھانے۔ یہ ہے ثم استقاموا، یہ ہے راہ دین میں استقامت۔ پھر اللہ ہر خوف، ہر حزن، ہر ملال مٹا دیتا ہے۔ پھر بڑھاپا نہیں لگتا، پھر ایک ٹانگ نہیں لگتی، پھر محرومی نہیں لگتی، معذوری نہیں لگتی۔ تو لوگوں، وہ جذبہ جو انسان کی محرومیاں مٹا دیتا ہے، انسان کی کمزوریاں چھپا دیتا ہے، بڑھاپا آنکھوں سے ہٹ جاتا ہے، وہ جذبہ دین مصطفی کی شارع پہ چلنے سے نصیب ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب حضرت فاروق اعظم کو دیکھیے، مکہ سے سفر شروع کرتے ہیں، مدینے کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں رات پڑ گئی، ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، رات کا پچھلا پہر دیکھا، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے جی، آدھی رات کے بعد بڑی روشنی ہے۔ اس روشنی میں سوچا یہ رات کا بڑا حسین وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس سفر میں وہیں پر رات کے اس پہر میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ دیکھیں ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، روزانہ دعائیں کرتے ہیں۔ میں ایک کمپیریٹیو سٹڈی دے رہا ہوں، ذرا دیکھنا ہماری دعا کیا ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام سے جنہوں نے تربیت حاصل کی ان کی دعا کیا ہوتی تھی۔ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادت علی سبیلک، مولا اس وقت تیری بارگاہ میں، رات کے پچھلے پہر تیری بارگاہ میں آرزو عمر کرتا ہے کہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہونا نصیب فرما۔ اللہم ارزقنی شہادہ، اللہ مجھے شہادت عطا فرما، فی سبیلک، کہ میں تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں۔ اور اگلی خواہش حضرت فاروق اعظم کی دیکھنا، اب کہتے ہیں کہ وَاجْعَلْ قَبْرِي فی بلد حبیبک، یا اللہ جب شہید ہو جاؤں تو قبر کسی اور قبرستان میں نہیں، شہر مصطفیٰ میں نصیب فرما، شہر مدینہ میں دفن کیا جاؤں، آقا علیہ السلام کے گلی کوچوں میں دفن کیا جاؤں۔ میرا مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد میرا مسکن محبوب کے مسکن کے قریب ہونا چاہیے۔ محبت کبھی محب کو محبوب سے دور نہیں جانے دیتی۔ لوگوں، ایک طرف راہ خدا میں فاروق اعظم شہید ہونا چاہتے ہیں اور شہید ہونے کے بعد بھی مسکن محبوب خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ آل حق کی شارع میں یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہر وقت اللہ کے لیے قربان ہونا چاہتے ہیں، جان ہو یا مال ہو، اولاد ہو یا خاندان ہو، کچھ بھی ہو۔ آل حق کا وتیرہ اور شیوا یہ ہوا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں مولا جو کچھ ہے تیرا ہے قبول فرما لے، اور سب کچھ اس کی بارگاہ میں لٹا کے وہ کہتے ہیں مولا اب درے جانا، درے کوچہ محبوب میں اب ہمارا آخری مسکن بنا دے، تاکہ جب قیامت کو اٹھیں تو اعلان ہو کہ یہ دنیا سے گیا راہ خدا میں تھا اور اٹھ کے آیا مسکن خدا سے ہے، مسکن مصطفیٰ سے ہے۔ جاتے ہوئے راہ خدا ہو اور قیامت کو اٹھتے ہوئے مسکن مصطفیٰ ہو۔ یہ آل حق کا مسافر حضرت فاروق اعظم دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسی دعائیں کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ تیسرا نمونہ اس زمن میں، دوستان محترم، جنگ احد، غزوہ احد ہونا ہے، تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار اسلام، اور ان کے دوست ہیں حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دونوں بیلی ایک دوسرے کو ملتے ہیں، دوسرے دن جانا ہے جی غزوہ احد میں، ملاقات ہوتی ہے۔ اب ہم بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے؟ اب اس کا پس منظر نامہ بھی سامنے رکھنا، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ ملتے ہیں، ان کی گفتگو آپس میں کیا ہوتی ہے، وہ منظر نامہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تاکہ پتہ چلے ہم کس کس میدان میں کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اس فکر قرآنی سے ثم استقاموا سے ہم کتنے دور ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن وقاص سے کہتے ہیں حضرت سعد بن وقاص بھائی سنائیں، کل میدان جنگ میں جانا ہے، کیا خواہش ہے؟ وہ کہتے ہیں یار میرا دل کرتا ہے کل میں جب میدان جنگ میں جاؤں تو میری تلوار کفر پہ یوں برس سے کہ سر اتارتی چلے جائے، اور جو کفار کا کمانڈر ہو، جرنیل ہو، سپہ سالار ہو، میں چاہتا ہوں میرے ہاتھوں سے اس کی گردن بھی اتر جائے۔
اللہ کے دین کا پرچم بلند ہو جائے۔ یہ آپ اپنا ارادہ اور خواہش بتا رہے ہیں۔ پلٹ کے پوچھتے ہیں عبداللہ بن حجش، بتا میرے یار تیرا ارادہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں جب رسول اللہ کی قیادت میں میدان میں پہنچوں تو کشتیاں جلا کے لڑوں، میں پلٹ کے گھر نہیں آنا چاہتا، مجھے دنیا میں جینے کی طلب نہیں ہے، میں کل محبوب کی عزت اور حرمت پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ مگر قربان کیسے ہونا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں جب دشمن مجھے شہید کرے میدان جنگ میں تو شہید کر کے مجھے چھوڑ نہ دے، میری آنکھیں نکال لے، میرے کان کاٹ دے، یوں میں دنیا سے جاؤں آنکھیں کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، آنکھیں نکلی ہوئی، اور میں قیامت کو جب اللہ کی کچہری میں پیش ہوں تو میں اس وجود کے ساتھ جاؤں جو امام الانبیاء علیہ السلام کی اطاعت اور محبت میں یوں قربان ہو کہ قیامت میں میدان محشر میں میری آنکھیں نہ ہوں، میرے کان نہ ہوں، اور میرا رب مجھ سے پوچھے عبداللہ بن حجش تیری آنکھیں کہاں گئی، تیرے کان کہاں گئے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں سینہ چوڑا کر کے کہہ سکوں مولا میرے کان بھی تیری راہ کی نظر ہو گئے، میری آنکھیں بھی تیری راہ کی نظر ہو گئی۔ دین کے لیے جذبہ کتنا اعلیٰ تھا، سوچ کتنی اعلیٰ تھی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اگلے دن جنگ ہوئی، حضرت سعد بن وقاص کی تلوار سے گردنیں اڑ گئیں، اور حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے اور آقا علیہ السلام جب آپ کے وجود اطہر کے پاس پہنچے تو دیکھا دشمن آنکھیں نکال چکا تھا، کان کاٹ چکا تھا۔ اس وقت آقا نے پھر اعلان فرمایا صحابیو یہ میرا وہ یار ہے کہ محشر کے میدان میں ایک کٹے ہوئے کان نکلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ چلے گا، رب اس سے پوچھے گا عبداللہ بتا آنکھیں کہاں چھوڑ کے آیا ہے، کان کہاں چھوڑ کے آیا ہے، اور یہ فخر سے جواب دے گا مولا تیرے دین کی آبیاری کے لیے جو بیج بونا تھا امام الانبیاء علیہ السلام کی قیادت میں، اس تیرے دین کی آبیاری میں عبداللہ بن حجش اپنی آنکھیں بھی اس راہ میں قربان کر آیا ہے، کان بھی اس راہ میں کٹوا کے آیا ہے۔ یہ جذبے اس جماعت کے تھے، استقامت بتا رہا ہوں جی، اتنی اعلیٰ تھی۔ یہ تھا ورثہ ہمارا جی، یہ ہماری وراثت تھی، یہ صرف ہمارا کتابی علم نہیں تھا، یہ اہل اسلام کا جذبہ کتابوں کے اندر جو محفوظ تھا کہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی نسل کیسی ہونی چاہیے۔ مگر آج سارا دن کھیل تماشے، ساری رات پتہ نہیں عجیب پپ جی اور کیا کیا گیمیں، کھیل کود تماشا ڈرامہ فضولیات بکواسیات، یہ ہماری نئی نسل ساری ان کے اندر کھو چکی ہے۔ یہ جذبے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ آج دھرتی پہ آپ کو نظر نہیں آتے، مگر یاد رکھنا تحریک منہاج القرآن کی سنگت میں آنے والوں کے لیے یہ راہ عمل ہے، یہ ہماری زندگی کا یہ راہ عمل ہے، ہم اس کے مسافر ہیں۔ اللہ کے دین کا تمکن، اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے دین کی تجدید اور اپنی نئی نسلوں کو اس راہ کا مسافر بنانا، یہ ہمارے اغراض و مقاصد اور ہماری فکر اور نظریے کا حاصل حصول ہے دوستان محترم۔ اور یاد رکھنا دنیا کے جس خطے میں مسلمانان عالم پہ کوئی ظلم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، مسلمانان عالم کہیں بھی ہزیمت کا شکار ہوتے ہیں، اللہ کا کرم اور شکر ہے، اس تحریک پر یہ فضل ہے کہ وہاں اپنے مسلمان مظلوموں کی مدد کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن الحمدللہ، وہ روہنگیا ہو، وہ برما ہو، وہ دنیا کا کوئی خطہ ہو، وہاں اس تحریک کے ورکر اور مجاہد اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے فلسطین ہو ہر جگہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہماری زندگی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس وقت دوستان محترم امت پہ جو ایک بڑا مشکل وقت ہے، امت کئی محاذوں پہ بٹی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ایک فلسطین کا مسئلہ، مسجد اقصیٰ آج مسلمانوں کو کیا پکار کے کہہ رہی ہے، بیت المقدس کیا صدائیں دے رہا ہے۔ ان صداؤں تک لے جانے سے پہلے آپ کو کچھ ضروری باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ آج وہ ملائکہ کی فوجیں کیوں نازل نہیں ہو رہی؟ آج بمباریاں ہوتی ہیں، مسجدیں تباہ ہو رہی ہیں، معصوم مر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں اور دعائیں بہت ہو رہی ہیں، مگر جو قرآن کہتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ اور ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ نصرت نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں دوستان محترم۔
اللہ نے قرآن 14 صدیاں پہلے دیا اور ہمیں پوری زندگی کا ایک رہنما اور منشور اس کے اندر دیا، لیکن افسوس ہمارے جتنے حکمران اس وقت خطہ زمین کے اوپر موجود ہیں 56 اسلامی ممالک کے، وہ اپنے ڈیموکریٹک منشور کی بات کرتے ہیں، اپنی کنسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، ہمارا آئین یہ کہتا ہے، ہمارا آئین یہ کہتا ہے، ہمارے ملک والے 73 کا آئین کی بات کرتے ہیں، ہر ملک والا اپنے آئین کی بات کرتا ہے، اگر آپ کو اس وقت روئے زمین پر شاید ہی کوئی مسلم حکمران ملے جو اپنے ہاتھ میں آئین خدا کو اٹھا کے کہے یہ ہمارا آئین ہے، یہ ہمارا قانون ہے، اس کتاب خدا کو جو ہمارا اصل آئین اور قانون تھا اس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ دنیا کے سوشلزم اور کمیونزم سے جن نظریات نے جنم لیا ان پر مبنی سوچیں ہماری بن گئی، افکار ہمارے بن گئے، اور پھر ہم نے زمانے میں جینے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں سیکھا، اقوام عالم سے پیچھے رہ گئے۔ یہ بات توجہ طلب ہے دوستان محترم، فلسطین کے مسئلے پر بات کرنے سے پہلے یہ چند باتیں میں آپ کی جو گزارشات پیش کر رہا ہوں یہ بڑی لائق توجہ ہیں، اور ہمارا معاشرہ کیونکہ جذباتی معاشرہ بنا دیا گیا، یہاں صحیح حقیقت والی بات کرنا بھی مشکل کر دی گئی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، دیگر 86 غزوات اور جنگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں لڑی گئیں، اس میں مسلمان زیادہ ہوتے تھے یا کافر زیادہ ہوتے تھے؟ کفار زیادہ ہوتے تھے، مسلمان تھوڑے ہوتے تھے، لیکن کوئی ایک جنگ روئے زمین پہ جس کا نقشہ احادیث میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہو ایسی ہو جس میں کفار مکہ ہوں یا مشرکین مکہ ہوں یا یہود مدینہ ہوں، ان کے لشکر یا رومیوں کے لشکر آئے ہوں، اور ادھر سے مدینہ اور مکہ اور حجاز سے مسلمانوں کے بچے بچیاں عورتیں مرد نکلے ہوں، اور انہوں نے ادھر سے وہ تلواریں لے کر آئے ہوں، گھوڑے لے کر آئے ہوں، اونٹ لے کر آئے ہوں، اسلحہ سے لیس ہو کر آئے ہوں، اور اس طرف سے انہوں نے ہاتھ میں پتھر اٹھائے ہوئے ہوں کہ ہم پتھر ماریں گے۔ کوئی ایک غزوہ، کوئی ایک ایسی جنگ آپ نے دیکھی پڑھی سنی ہو کبھی؟ نہیں ملے گی۔ اب سیرت مصطفیٰ بتا رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے اگر 313 بھی تھے تو ان کو مجاہدانہ لباس پہنا کے، ان کو تیر اندازی کی مشق کرا کے ایک فوج بنا کر اسلام کی، بھلے 313 تھے، ان کو پورا نظم دے کے قطار در قطار کیسے جنگ لڑنی ہے، پوری ٹریننگ کروا کے آقا علیہ السلام لشکر 313 کے بھی ہو اس کو پورا جو اسلحہ اس وقت میسر تھا، جو سواریاں اس وقت میسر تھیں، جو جنگی ویپنز اور ہتھیار اس وقت میسر تھے، آقا علیہ السلام اس سے لیس کر کے لے کر گئے، اور ساری تیاری کے ساتھ جا کے میدان بدر میں پڑاؤ ڈال کے اب اللہ کی حضوری میں ہاتھ اٹھائے، مولا جتنی تیاری تیرا محبوب کر سکتا تھا کروا سکتا تھا، پوری تیاری اور پورے لیس ہو کر آ گئے ہیں، اب تیری مدد اور نصرت کے طالب ہیں، اگر آج یہ مٹ گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر ملائکہ اترے یا نہیں؟ سورہ انفال، سورہ توبہ پڑھیں، کئی آیات اس میں موجود ہیں، ہزاروں الف من الملائکہ، اللہ نے کہا ہزاروں ملائکہ کے ذریعے میں نے سورہ احزاب پڑھے کہ میں نے پیغمبر اکرم کی مدد بھیجی، اور صحابہ کے تلوار چلانے سے پہلے وہ کہتے ہیں ہمارے تو اشارے ہوتے تھے گردنیں پہلے کٹ جاتی تھی، تو آقا علیہ السلام نے امت کو فکر دی، نظریہ دیا کہ دشمن سے لڑنے کے لیے تمہیں اپنی فوج، تربیت یافتہ فوج تیار کرنی چاہیے، تمہارے پاس جنگی ویپنز تمہیں بنانے چاہیے، اور قرآن مجید نے 1450 سال پہلے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اعلان کیا تھا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ نے لوہا نازل کر دیا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جنگ کی اصل حکمت اس لوہے کے اندر ہیں، اس لوہے کی ٹیکنالوجی کو اختیار کرنا، جنگی میدان میں دنیا تمہیں شکست نہیں دے سکے گی۔ مگر اگلا جملہ قرآن نے کہا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس لوہے میں ہم نے صرف مسلمانوں کے لیے منافع نہیں رکھا ہے، منافع للناس، انسانیت میں سے جو بھی لوہے کی ٹیکنالوجی کو، اسٹیل ٹیکنالوجی کو اپنا لے گا، اس میکینیکل انجینئرنگ کو جو لوگ اختیار کر لیں گے، اللہ کہتا ہے پھر میں نفع انہی کو عطا فرماؤں گا۔ یہ قرآن تو ہمارے گھروں میں آیا تھا، یہ کتاب یہودیوں کے گھروں میں تو نہیں اتری تھی، مگر ہم نے فلسطین کو جب میں دیکھتا ہوں میری آنکھیں روتی ہیں، اور میں حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ فلسطین کا روئے زمین پہ وجود ہزاروں سال پرانا ہے۔ فلسطین مسلمانوں نے حضرت فاروق اعظم کے دور میں فتح کیا تھا، اور جب حضرت فاروق اعظم فتح کرنے آئے، یہودیوں نے آس پاس پورا حصار کی دیوار بنائی ہوئی تھی، قلعہ بنایا ہوا تھا، اندر کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ جب حضرت فاروق اعظم کا گھوڑا میدان میں آ کے ہنہنایا، یہودی قلعے کی دیوار پہ چڑھے، انہوں نے باہر دیکھا، ان کے بڑے بڑے راہب تھے، وہ کتابیں لے کر آ گئے،
انہوں نے کہا ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے پیغمبر اکرم کا وہ مجاہد جو اس بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کا گھوڑا ایسا ہوگا، تلوار ایسی ہوگی، نام یہ ہوگا۔ انہوں نے کہا آنے والے نام بتا۔ آپ نے کہا انا عمر ابن الخطاب۔ انہوں نے کہا کوئی جنگ نہیں ہوگی، یہودیوں راستے کھول دو، ہماری کتابیں بتا چکی ہیں جو مجاہد اس اسلحے سے لیس ہو کے اس سواری پہ چڑھ کے اس نام کے ساتھ آئے گا وہ بیت المقدس لے کے جائے گا۔ کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی، لیکن جنگ کی ہیبت ایسی تھی حضرت فاروق اعظم کی کہ یہودیوں نے راستے کھول کے بھاگ گئے۔ قرآن کہتا ہے مسلمانوں تم جنگی طور پہ اتنے تگڑے ہونے چاہیے کہ تمہارے استبل میں گھوڑے بندھے ہوئے ہوں، دشمن کافر دیکھ کے ہیبت زدہ ہو جائیں۔ اس وقت تو گھوڑے تھے، آج قرآن یہ کہہ رہا ہے فلسطین والو، شام والو، بھلے دنیا بھر کے مسلمانوں، اب تمہارے استبل میں گھوڑے نہیں، ٹینک، توپیں، میزائل، ویپن ٹیکنالوجی جدید، ایٹامک ٹیکنالوجی، نیوکلیئر ٹیکنالوجی اس لیول کی ہونی چاہیے کہ تمہاری اس ٹیکنالوجی کی ہیبت سے دشمن کمینے کو جرأت رہو میلی آنکھ اٹھا کے تمہیں تک سکے۔ وہ ٹیکنالوجی کہاں ہے؟ ہمارا ملک آج کہتے ہیں بڑا محفوظ ہے جی، افغانستان ساتھ برباد ہو گیا، ایران پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے، ساتھ ایران لٹ گیا، لیبیا لٹ گیا، مگر پاکستان کا بڑا دشمن تو ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے انڈیا، ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکا۔ کیوں؟ صرف ہمارے استبل میں وہ گھوڑا بندھا ہوا ہے جو قرآن کہتا ہے۔ وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی آج ہمارے پاس ہے، دنیا کو پتا ہے ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے، اگر یہ ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کر دی ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ دشمن ہیبت زدہ ہے اور کہتے ہیں پاکستان کی فوج پہلے نمبر کی فوج ہے۔ صرف یہ چیزیں دنیا میں آپ کو وقار اور عزت دیتی ہیں، اور قرآن 14 صدیاں پہلے ہماری رہنمائی کر چکا ہے۔ درس عرفان القرآن کی نشست میں آنے والوں، میں پوچھتا ہوں یار آپ بھی وہ پوچھو لوگوں سے، ممکن ہے میرا مطالعہ کم ہو، آج تک آپ نے اسرائیل کے فوجیوں کے مقابلے میں فلسطینی کوئی فوجی بھی دیکھا ہے؟ انہوں نے فوجی لباس اسرائیلیوں نے پہنا ہوتا ہے، پیچھے اسلحے کا بھی پورا جناب انہوں نے بارود بھی ساتھ اپنا باندھا ہوتا ہے، اسلحہ بھی اٹھایا ہوتا ہے۔ کبھی ان کے مقابلے میں آنے والوں کی گنیں بھی دیکھی ہیں فلسطینیوں کی؟ کوئی ٹینک شینک دیکھا ہے؟ کوئی توپیں دیکھی ہیں؟ کوئی ویپن ان کے ہاتھ میں دیکھا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ پتھر، سادے کپڑے۔ کیا اس دور جدید میں دنیا سے لڑنے کے تقاضے یہ ہیں؟ اب مجھے بتائیں فلسطین کو، عربوں کو اپنی فوج تیار کرنے، اپنی سپہ سالار تیار کرنے سے کسی نے منع کیا ہوا ہے؟ اسرائیل تو دنیا کے نقشے میں 70 سال پہلے سامنے آیا، اور اس وقت بھی جو تقسیم ہوئی اسی خطہ فلسطین کی، اسی غزہ کی پٹی کی، 60% علاقہ فلسطین کو دیا گیا، 40% اسرائیل کو دیا گیا، اور اس وقت جو یہودی وہاں آباد کار تھے ان کی تعداد فلسطین سے 10 گنا کم تھی، یعنی ایک یہودی کے مقابلے میں 10 فلسطینی تھے۔ بتائیے جی، اسرائیل نے اگر 70 سالوں میں اتنی ترقی کر لی کہ پوری دنیا میں اسرائیل کا اسلحہ بھی 1 نمبر، ٹیکنالوجی بھی ان کی ویپن 1 نمبر، اور ہر ملک میں میری گلی کی ہر دکان میں ان کی پروڈکٹس پڑی ہوئی، ہم کھانے پینے سے لے کر پہننے تک چیزیں ان کی استعمال کر رہے ہیں، کبھی فلسطین کی کوئی پروڈکٹ بھی استعمال کی ہے؟ سنی ہے کبھی آپ نے میڈ ان فلسطین؟ ممکن ہے آپ کے موبائل میڈ ان فلسطین ہو، کوئی فریج ٹی وی آپ کے گھر میں جناب وہ میڈ ان فلسطین ہو، ہم نے زندگی میں میڈ ان فلسطین کسی چیز پہ بتائیں جی؟ یہ جو ایمانی دینی کمزوری قرآنی فکر سے دوری ہے یہ کس نے دی ہمیں؟ کیا صرف شیخوں کا کام محل بنانا تھا، پتھر اکٹھے کرنا تھے؟ دنیا میں جینے کے کچھ سلیقے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ایک گھر بناتے ہیں، آپ گھر بنا کے گھر کے دروازے نہیں لگاتے، گھر بن گیا، محل تیار ہے، خوبصورت محل، دروازے نہیں ہیں جی، اور آپ نے اس کے اندر سونا، چاندی، زیورات اور بڑے مطلب کروڑ کی کرنسی اندر رکھ دی، اور آپ صبح محلے میں آ کے شور مچائیں، کہیں جی رات کو جی امریکہ نے ڈاکو بھیجے ہیں، لوٹ کے لے گئے ہیں، میری مدد کرو۔ آپ اس بندے کو جا کے پہلی سبق کیا دیں گے؟ کہیں گے یہ بتا دروازے کیوں نہیں لگائے، تالے کیوں نہیں لگائے، اور آپ نے وہاں پر اپنا چوکیدار کیوں نہیں کھڑا کیا؟ یہی کہیں گے نا۔ یا آپ میں سے کوئی بندہ کہہ دے چل یار بھیا تیرا بڑا نقصان ہویا ہے، کل تو رات ہی میں پیرا دے سا کھڑے ہو گئے تھے، دروازے نہیں تو کی ہویا؟ آپ یہ کوئی بھی آپ میں سے تیار نہیں ہوگا کہ میں پیرا ہوں۔ آپ کہیں گے میں پیرا کیسے دے سکتا ہوں، اس فلانے ڈمکانے نے کروڑوں روپے محل پہ لگا دیے ہیں، 10-20 ہزار کا دروازہ نہیں لگا سکتا؟ ہاں، اگر کسی کا محل کے باہر دروازہ لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، چوکیدار کھڑا ہے، پھر کوئی ایسا تگڑا آ گیا، ظالم جابر آ گیا، اس نے آ کر اس کی عزت کا وہاں پہ
عزت کے کھلواڑ کھیلا، اس کے مال کا، عصمت کا نقصان کیا. آپ اہل محلہ ہیں، اہل علاقہ، آپ کو پتا چلے گا، آپ جذبات میں آ جائیں گے، آپ کہیں گے فلانے کی ایسی کی تیسی، اس کو جرت کیسی ہوئی. لیکن پہلے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دوست نے وہاں پر جو حفاظتی تدابیر تھیں وہ اختیار کی تھیں یا نہیں کی تھیں. اب مجھے بتائیں، فلسطین ہمارا اسلامی برادر ملک ضرور ہے، مسلمان بھائی ہے، مگر میں پوچھتا ہوں یار، آج نہ فوج، نہ سپاہی، نہ اسلحہ، نہ ویپن، نہ کوئی پروڈکٹ بنانی. پھر کہتے ہیں سارے مسلمان مدد کریں. جی بھئی مدد کرنی چاہیے، ہم اس سے انکار ہی نہیں ہے، مگر اصول تو کوئی وضع کرے نا کم سے کم. پہلی عرب اسرائیل جنگ 1940 سے 50 کے درمیان ہوئی، اس وقت بھی نہیں عقل آئی. دوسری عرب اسرائیل جنگ 1950 سے 60 کے سرے کے درمیان ہوئی، تب بھی نہیں عقل آئی. تیسری عرب اسرائیل جنگ 1960 سے 70 کے سرے کے درمیان ہوئی، مگر فلسطین کی اپنی فضائیہ کہاں پر ہے، اپنی بحریہ کہاں پر ہے، اپنی بڑی فوج کہاں پر ہے، اپنا ان کا GHQ کہاں پر ہے، کس نے منع کر رکھا ہے انہیں؟ ان کی وہ قیادتیں جو دنیا سے مدد مانگی وہ کہاں ہیں؟ صرف رومالیاں لپیٹ کے دنیا کے سامنے تصویریں شائع کر کے یہ چیزیں اس دور کے لیے ناکافی ہیں. امت مسلمہ کی ذمہ داریوں پہ میں آ رہا ہوں، مگر پہلے فلسطین والوں کی، اہل فلسطین کی اپنی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بتا رہا ہوں. اب دوستان محترم، یہ تو وہ رونا ہے جس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے کہ اب پاکستانی ساری فوج پاکستان سے ختم کریں اور وہ فلسطینی فوج کہلائے. یہ تو دنیا کا اصول نہیں ہے. اسرائیل کے اندر جو فوج لڑ رہی ہے، جو بندے مار رہی ہے، مسلمان مار رہی ہے، وہ باہر سے آئی ہوئی ہے، ان کی اپنی ہے. ہتھیار کیا وہ ہمارے پاکستان سے لے کے مار رہے ہیں یا خود بنا رہے ہیں؟ وہ صرف ہتھیار نہیں. پھر ہمارے ایک مولانا صاحب ہے موصوف، میں اب نام نہیں لیتا، یہاں لوگ جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں اعلان کیا ہم طیب اردگان کے ساتھ کھڑے ہیں، 5 لاکھ مجاہدوں کے ساتھ ہم ابھی جناب فلسطین کے خلاف، اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کریں. اسرائیل کی جتنی پروڈکٹس آپ کے محلے گھر میں آ رہی ہیں نا، لیز تک، پاپڑ تک بھی، جو آپ کے بچے کھا رہے ہیں، ان سب کی منڈی ڈائریکٹ اسرائیل کے اندر نہیں ہے. تیار پروڈکٹ اسرائیل میں ہوتی ہے، منڈی ترکی ہے. ترکی نے یہ منڈی کیوں نہیں بند کی؟ پوچھیں. ہم بغیر تحقیق کے ہر ایک کو اپنا جناب سر پہ بٹھا لیتے ہیں، اپنے گھر کا پتہ ہی نہیں ہے. دنیا میں اسرائیل کی ساری پروڈکٹس پہلے اس کی منڈی ترکی ہے، ترکی میں جاتی ہیں اور وہاں سے سیل ہو کے پھر آپ کے ملکوں میں آتی ہیں، اور پیسہ سارا فلسطین جاتا ہے اسرائیل کو. آپ پیپسی پی رہے ہیں مزے سے، مگر پیپسی کے لفظ کے اندر دیکھیں، پے ایچ پینی ٹو سیو اسرائیل. پیپسی، PEPSI، پے ایچ پینی، اپنا ایک ایک پیسہ آپ دیں، پے ادا کریں، ایچ پینی، ہر سکہ، ٹو سیو اسرائیل آئی، اسرائیل کو بچانے کے لیے. آپ پیپسی پی رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، اسرائیل بچ رہا ہے، فلسطین لٹ رہا ہے. اگلے نے دیکھیں ہماری خوراک بھی وہاں سے، ہمارے ڈرنکس وہاں سے، ہمارے بچوں کے پیمپرز، یہ پیمپر کمپنی بھی اسرائیل کی ہے. ہم نے کیا بنایا؟ ہماری بھی چیزیں ہیں چلیں مسلمانوں کی، مگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم استعمال کریں. دین اسلام ہمیں یہ تو نہیں کہتا تھا اتنے محروم بن جاؤ، اتنے مظلوم بن جاؤ. لوگوں، یہ پیغمبر اکرم سے عشق کے دعوے، یہ دعوے صرف امت کو بے وقوف بنانا، جذبات سے کھیلنا، یہ کب تک یہ گیم چلے گی؟ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں، وسائل ہمارے پاس نہیں، معاشی طور پہ ہم گداگر اور بھکاری بن کے ان کے دروازوں پہ پڑے ہوئے ہیں. اگر ایک طرف سے فلسطین نے اپنی فوج نہیں بنائی، ویپنز نہیں بنے، ہتھیار نہیں بنائے، تو دوسری طرف ہم نے معاشی طور پر ہم بھی بھکاری انہی کے ہیں. ورلڈ بینک اور IMF کی خیرات پہ ہمارا ملک چل رہا ہے، پھر ہم کہتے ہیں دنیا کا مقابلہ کریں، مروں گے مار دیں گے. بھئی صرف مرنا مارنا نہیں ہوتا، کچھ دنیا میں جینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. وہ طریقے کون سکھائے گا؟ یہ تو میں نے ابھی اس درد کا ایک صرف پریمبل مقدمہ کھولا آپ کے سامنے. بس ہمارا جذباتی لوگ مرو مار دو، بس یہ دنیا میں یہ طریقہ ہوتا ہے. اور میں ایک بڑی ضروری بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، 9 مہینے دنیا میں آنے سے پہلے وہ اس دنیا میں آ چکا ہوتا، مگر ہمارے سامنے نہیں ہوتا، وہ رحم مادر میں ہوتا ہے. مجھے بتائیں ہم نے کبھی اس ماں کی احتیاط کی؟ کیا ہم نے کہہ دیا 9 مہینے ہماری وہ بچی، ہماری وہ خاتون جو بچہ پیدا کرنے والی ہے، وہ کوئی کام نہیں کرے گی، وہ صرف قرآن پڑھے گی، کوئی نیکی کا کام کرے گی، یا کوئی فارمولہ ہم نے اس کو دیا ہوا ہے، بس ڈاکٹر دیا ہوا، وہاں چلی جائیں، الٹرا ساؤنڈ کروائیں، اللہ رکھے دوائیاں روزانہ انگریزوں کی بنی انگریزی دوائیاں کھائیں، بس بچہ پیدا ہو گیا. اب بس اس خاتون کے حوالے ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، 2-2.5 سال دودھ پلائے، یا اپنا دودھ نہیں ہے تو وہ انگریزوں کے بنائے ہوئے دودھ کے ڈبے مل جاتے ہیں وہ پلا دے، پھر گلیوں میں کھیلنے کے لیے باہر نکل جائے.
پاؤں میں جوتا نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ننگا ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بچہ ہے نا جی، بڑا ہوگا تو دیکھ لیں گے، کپڑے پہنا دیں گے۔ کتنے گلیوں میں آپ کو ننگے بچے نظر آتے ہیں روزانہ۔ یہ جی مسلمان کا بچہ ہے جی، اس کو ہم کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی بنائیں گے، نور الدین زنگی بنائیں گے۔ ہمارے ذرا نعرے دیکھیے اور نسل کی حالت دیکھیے۔ اور اسرائیل، ان کے ہاں جو بچہ پیدا تھا وہ کس طرح تھا، جائیے ان کو سٹڈی کیجیے۔ یہودیوں کے، پوری دنیا میں جو یہودی ہیں، ان کی جب بچہ اپنی ماں کے بطن میں آتا ہے اور یہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے کہ اس بچے نے دنیا میں آنا ہے یہودی گھر میں، اس دن اس کی تربیت کا سامان شروع ہو جاتا ہے، اس کی ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اس کی اس بننے والی ماں کو ایک الگ ماحول دیتے ہیں، 9 مہینے اس کو کوئی ٹینشن نہ ملے، کوئی درد نہ ملے، کوئی اذیت نہ ملے، اور اس کے لیے کتابیں باقاعدہ لکھی ہوئی ہیں جو اس کو پڑھنی ہوتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں اس ماں کو، اس بننے والی ماں کو۔ مثلا سب سے زیادہ اس کو میتھمیٹکس پڑھایا جاتا ہے، اونچا اونچا، وہ ماں یا اس کے سامنے بندہ اونچا بولے گا وہ سنے گی، یا وہ اونچا خود بول کے پڑھے گی۔ کیوں؟ انہوں نے ہمارا قرآن سٹڈی کیا، یہ قرآن بتاتا ہے کہ ماں کے رحم میں جب بچہ آتا ہے سب سے پہلے اس کے ہاتھ نہیں بنتے، اس کا دل نہیں بنتا، گردے نہیں بنتے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سب سے پہلے اللہ اس کے کان بناتا ہے، پھر آنکھیں بناتا ہے، پھر دل بناتا ہے۔ اللہ نے ماں کے وجود کے اندر جب بچے کی تخلیق شروع کی، پہلا پرزہ کان بنائے۔ اب بندہ بولے ماں سنے، جو ماں سنے گی وہ بچہ سنے گا، جو ماں بولے گی وہ بھی بچہ سنے گا۔ تو اس کی پہلی تعلیم و تربیت سماج سے شروع ہو چکی ہے۔ ہمارے گھروں میں گالیاں چل رہی ہیں بہوؤں کو، بیٹیوں کو، 9 مہینے بھی ان کے لیے کوئی ریسٹ نہیں ہے۔ روزانہ گھر میں لڑائی ہے، دھکے ہیں، جھگڑے ہیں، لاتے ہیں، مکے ہیں، ٹھڈے ہیں، گالیاں ہیں۔ اور صلاح الدین ایوبی پیدا کرنے جا رہے ہیں، ان کی ہاں 9 مہینے تک سب سے زیادہ اس کا وقت میتھس پڑھتے ہوئے گزرتا ہے ماں کا۔ کیوں؟ تاکہ بچہ کیلکولیٹو مائنڈ لے کر آئے، آئنسٹائن مائنڈ لے کر آئے۔ پھر وہ اس حاملہ ماں کو ہر روز تیر اندازی کرواتے ہیں، کیونکہ تیر اندازی میں نشانہ، فوکس، کنسنٹریشن، مائنڈ کنسنٹریشن بنے۔ اب ماں کی جب کنسنٹریشن یونیک ہوتی ہے اس تیر اندازی سے، تو اس کے بطن میں موجود دنیا میں آنے والے بچے کے اندر اس کی مائنڈ کنسنٹریشن ڈیولپمنٹ پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس ماں کو پڑھایا جاتا ہے کہ مسلمان ہمارا دشمن ہے، یہودی پڑھاتا ہے، اس کے خلاف بغاوت، اس مسلمان کے خلاف ظلم کی طبیعت اس کی پیدا کی جاتی ہے، تاکہ اس کا جو آنے والا بچہ ہے وہ بھی یہ غیظ و غضب لے کے دنیا میں پیدا ہو۔ فلا حاصل کیا سے ایک لمبی ریسرچ ہے دوستان محترم، وہ دنیا میں آنے سے پہلے اسرائیلی بچہ وہ کیا کچھ لے کے آ رہا ہے، اور ہمارا بچہ، اور ہمارا شاید ہی کوئی بچہ جس میں بچپن میں مٹی نہ کھائی ہو، گلی کی گھر کی دیواروں سے چونا اکھاڑ کے نہ کھایا ہو، سیمنٹ اکھاڑ کے نہ کھایا ہو۔ کہاں سے آئیں گے سلطان نور الدین زنگی، طارق بن زیاد، کہاں سے آئیں گے کشتیاں چلانے والے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے کہا تھا مسلمانوں اپنے بچوں کو 3 چیزیں لازمی سکھانا۔ میں پوچھتا ہوں آپ میں سے کس نے سکھائی؟ حضور علیہ السلام کا حکم بتا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا اپنے بچے کو سب سے پہلے تیر اندازی سکھانا۔ وہ تیر اندازیاں سکھا رہے ہیں ہر بچے کو۔ یہودیوں کا بچہ 2 سال کا ہوتا ہے تو اس کو تیر اندازی سکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی ماں حاملہ ہے اس کو اس وقت تیر اندازی کرواتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھائے، کیونکہ تیر کو شست لے کر جب اس کو چھوڑا جاتا ہے اپنے ٹارگیٹ پہ تو پوری مائنڈ کنسنٹریشن ادھر ہوتی ہے۔ اس سے مائنڈ جو آپ کا ذہن ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر ایک کنسنٹریشن، توجہ، ارتکاز توجہ پیدا ہوتی ہے جو آپ کے بچے کو سمجھدار بناتی ہے، کسی بھی مسئلے پر فوکس کرنا سکھاتی ہے۔ ہمارا مولوی ایک لمحے تقریر کر کے اچھل رہا ہوگا، تباہ کر دو، برباد کر دو، باہر جاڑ کے پاپڑ کھا رہا ہوگا جناب، اور نماز کے ٹائم پہ نماز کا بھی نہیں پتا ہوگا۔ کیوں؟ یہ کیونکہ کنسنٹریشن ڈائیورٹڈ ہے۔ یہ ڈائیورجن کہاں سے آئی؟ ہم نے حضور علیہ السلام کا حکم نہیں مانا۔ حضور نے کہا تیر اندازی سکھاؤ بچے کو۔ دوسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو گھوڑ سواری سکھاؤ، گھوڑ سواری سکھاؤ۔ لو جی، کتنوں کو گھوڑ سواری آتی ہے؟ یا تو کسی جوان کو بھی گھوڑے پہ بٹھا دینا، 2 چکر لگا کے دکھائے۔ گھوڑے کی سواری میں جب گھوڑا چلتا ہے نا، گھوڑے کے چلنے میں اللہ نے چال ایسی رکھی ہے کہ آپ کی پسلیاں، آپ کے گردے، آپ کا جگر، آپ کا دل، دماغ، پھیپھڑے، ہر چیز ان کے اندر ایک پراپر آکسیجنیشن ہوتی ہے، پراپر قسم کی۔ وہ ایکسرسائز جو دنیا کی کوئی جم کلب نہیں دے سکتا، وہ گھوڑ سواری دیتی ہے۔ اس سے اعصابی طور پہ بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا۔
اور اہل مغرب میں یہودیوں کا ہر بچہ گھوڑ سواری، بچہ کیا ہر بچی اور ہر خاتون بھی گھوڑ سواری جانتی ہے۔ تیسری چیز حضور علیہ السلام نے پھر اپنے بچوں کو سوئمنگ سکھائیں، تیراکی سکھائیں، اور تیراکی میں بھی انسانی صحت کے بڑے راز ہیں، سانس کنٹرول کرنا، مشکل وقت میں کیسے اپنے آپ کو جناب زیادہ دیر تک ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ رکھنا، یہ تیراکی سکھاتی ہے۔ ہم تو بچے کو پانی میں نہیں گھسنے دیتے، تیراکی کہاں سے وہ سیکھے گا؟ پچھلے باب ہے، پھر ہماری عمر کے لوگ ہم پھر بھی گاؤں دیہاتوں میں کسیوں نالوں میں کچھ نہ کچھ تیرتے رہتے تھے، مگر اب تو بالکل یہ سسٹم ختم ہو گیا۔ بولیے جی پیغمبر اکرم کی تعلیمات یہودیوں کے لیے تھیں یا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے تھیں؟ وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں، ان کا ہر بچہ تیراک ہے، ان کا ہر بچہ ہارس رائڈر ہے، ان کا ہر بچہ تیر انداز ہے۔ ہمارے بچے لوڈو کھلائیں، تاش کھلائیں، پب جی کھیلیں۔ اب دوستان محترم بیت المقدس پر آ جائیے اور اسرائیلی ایجنڈے پر آ جائیں۔ بیت المقدس کی ایک بڑی طویل کہانی ہے، میں مختصر 2-4 جملوں میں اس کو آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ بیت المقدس حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، بنی اسرائیل۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے، کسی کو پتہ ہے جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام جہاں سے چلے تھے کنعان، لیکن اب تھوڑا بہت تو آپ کی سٹڈی بھی تو ہے نا۔ اب کنعان میں قحط سالی کا واقعات تو حضرت یوسف کے دور میں پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، ان کے بھائی چل کے غلہ لینے آئے تھے۔ بعد ازاں کنعان میں اتنے قحط پڑے کہ حضرت یعقوب کی نسل کو کنعان چھوڑ کر، کنعان فلسطین کو ہی کہتے ہیں، یہ فلسطین ہی، ان کو مصر میں جانا پڑا۔ وہ مصر میں آباد ہو گئے، اور پھر وہاں آبادی کے 200-300 سال بعد وہاں پہ فرعین مصر کا دور شروع ہوتا ہے، فرعون آ گئے۔ ہر بادشاہ اس دور کا فرعون کہلاتا تھا۔ انہوں نے اس ساری بنی اسرائیل کو دبا لیا، ظلم، طاغوت اور جبر کے نیچے، اور یہ سارا علاقہ مصر سے لے کر فلسطین تک انہوں نے قبضہ کر لیا، فرعین مصر نے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا دوستان محترم، تا وقت کہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے جنگ لڑی اور جہاد کیا، اور فرعون مصر سے ٹکر لی، اور فرعون نے وقت کو غرق کیا دریا میں، اور یہ غزہ کا علاقہ اور فلسطین اور بیت المقدس کا علاقہ آزاد کروایا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 یا 1200 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے تھوڑا عرصہ بعد ہی پھر یہ علاقہ ان سے چھن گیا، یہ بیت المقدس کا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام دنیا میں آئے، حضرت داؤد علیہ السلام نے دوبارہ اس کا کنٹرول حاصل کیا۔ اب وقت نہیں میں ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں، انہوں نے یہاں ہیکل سلیمانی، معبد سلیمانی جس کو کہتے ہیں، معبد داؤدی، معبد بیسیکلی کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے۔ جیسے مسجد میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں صرف نماز پڑھی جاتی ہے، مگر ایک ساتھ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں بیٹھ کے آپ کوئی اجلاس کمیٹی کا کرتے ہیں، کوئی اور فیصلہ کرنا ہو، کوئی لنگر کھلانا ہو، کوئی دیگر فیصلے کرتے ہیں۔ تو عبادت گاہ کے ساتھ جو جگہ دیگر تعمیری سرگرمیوں کے لیے وقف ہوتی ہے نا دین میں، اس کو معبد کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں پر معبد داؤدی تعمیر کیا، یعنی بیت المقدس کے ساتھ وہ جگہ یہاں بیٹھ کر آل حق اپنی پلاننگ کر سکیں، معاشرتی پلاننگ۔ وہ کام جاری تھا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس معبد کو مزید تعمیر کروا کے مکمل کیا، اور جس کو آج دنیا ہیکل سلیمانی کہتی ہے۔ مگر دوستان محترم اس کے بعد بخت نصر آیا، اس نے آ کے بیت المقدس سارا منہدم کر دیا، اور صرف اس کی ایک وہ دیوار بیرونی جس کو آج کی یہودی دیوار گریا کہتے ہیں، گریا، وہ اس نے چھوڑ دی تھی۔ اب یہ اس کی ہے پرانی ہسٹری دوستان محترم، کئی دفعہ یہ گیا ہاتھوں سے، پھر پلٹ کے آیا، پھر حضرت فاروق اعظم کے دور میں یہ فتح ہوا۔ اس وقت جب سے یہ اسرائیل بنا ہے، یہودیوں نے ساری تاریخ سٹڈی کی۔ یہودیوں کے پاس اس وقت جو نسخہ ہے نا، یہ الہامی نسخہ جس کو وہ کہتے ہیں، اس کا نام ہے تلمود، تے لام میم واو دال، تلمود۔ تلمود کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہیکل سلیمانی، اس کے نیچے بنیادوں میں اندر کوئی غاریں ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، بڑی توجہ طلب بات سمجھنا، تلمود میں لکھا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ انسانی دنیا، اس کی کل میعاد 6000 کچھ سال ہے، اوپر 6-6.5 ہزار سال تک یہ کائنات رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ یہودیوں کے نسخے میں لکھا ہوا ہے، اور یہودیوں کا جو سال ہے وہ شروع ہوتا ہے 21 سپٹمبر کو ہر سال۔ اس سال 21 سپٹمبر کو اس یہودی تلمود کے مطابق اس کائنات انسانی کی عمر ہو جائے گی 5781 سال،
5781 سال اس 21 سپٹمبر کو مکمل ہو رہے ہیں، اور ان کی تلمود یہ کہتی ہے کہ کل دنیا کی عمر ہی 6000 سال کے لگ بھگ ہے، کچھ زیادہ ہے تھوڑی سی 6000 سال سے، یعنی ان کے نزدیک قیامت بہت قریب ہے جی، اگلے 200 400 500 سال میں قیامت آ جانی ہے۔ اب ان کی وہ کتاب انہیں بتاتی ہے کہ ان کا مسیحا دنیا میں آئے گا، وہ جس کو مسیحا کہتے ہیں ہم اس کو دجال کہتے ہیں، ہم اس کو دجال کہتے ہیں، اور ان کی کتاب ان کو یہ بتاتی ہے کہ وہ جو ان کا مسیحا ہے وہ اس وقت دنیا میں آئے گا جب یہودی دو کام کر لیں گے، ایک وہ ہیکل سلیمانی کو، جو جدید مسجد اقصی کی تعمیر جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوئی تھی، اس مسجد اقصی کی بیرونی سطح تک وہ مسجد گرا کے ختم کر کے پورا ہیکل سلیمانی اثر نو تعمیر کر دیں گے، جس کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے اصل میں۔ اور دوسری چیز ان کی کتاب تلمود ان کو بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے بعد میں ان سے چلتا ہوا ایک باکس تھا، باکس تابوت سکینہ جس کو کہتے ہیں، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا، جس کے اندر تختیاں ہیں، پتھر کی سلیں ہیں، جن پہ 10 اللہ کے خاص احکام خداوندی لکھے ہوئے ہیں، اور اس باکس کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا موجود ہے، اور اس باکس کے اندر وہ پیالہ، وہ برتن موجود ہے جس برتن میں من و سلوہ آیا کرتا تھا۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ حضرت سلیمان نے جب یہ قبہ سلیمانی تعمیر کیا، معبد سلیمانی تعمیر کیا، تو انہوں نے اس کے نیچے کسی غار میں اس تابوت سکینہ کو چھپا دیا تھا، اور ان کی کتاب کے مطابق یہ ہے کہ وہ جو دجال جو مسیح ہے ان کا، وہ اس وقت تک دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا جب تک یہ یہودی وہ تابوت سکینہ کو دریافت نہیں کر لیں گے۔ اب وہ ان کی سٹڈی اپنی تاریخ کی صحیح ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت قریب آ چکی ہے، ہمارے مسیح نے آنا ہے، اس سے پہلے ہمیں ہیکل سلیمانی کو دوبارہ مسجد اقصی گرا کے تعمیر کرنا ہے، اور اس مسجد اقصی کے نیچے یہودی 70 سال سے مورچہ زن ہو کے سرنگیں کھود رہے ہیں، نیچے بڑے دور تک سرنگیں پہنچ چکی ہیں، کس تلاش میں؟ تابوت سکینہ کی تلاش میں۔ یہ آپ کو سٹوری کوئی نہیں سنائے گا، اصل کہانی کیا اس فتنے کے پیچھے، اس ریاست کے پیچھے پوری یہودیت کا فوکس یہ ہے۔ اور پچھلے ٹینیور میں امریکہ کے پریزیڈنٹ نے باقاعدہ طور پر گریٹر اسرائیل کا تصور دیا، راج دہانی اسرائیل کا تصور دیا۔ یہ راج دہانی کیا ہوگی کہ اسرائیل وہ گریٹر اسرائیل ہوگا جو مسجد اقصی گرا دے گا، ختم کر دے گا، اور یہاں ہیکل سلیمانی یہودی تعمیر کریں گے، اور وہ تابوت سکینہ انہوں نے ڈسکور کرنا ہے، جس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارا مسیح ہمیں بچانے والا آ جائے گا، اور ہمارے پیغمبر نے اس مسیح کا تعارف بطور دجال کروایا ہے، اور اس دجال کے زمانے سے حضور نے پناہ مانگی ہے، اور مسلمانوں کو اس کے فتنے سے آگاہ کیا ہے۔ یہودیوں کی سٹڈی دیکھیں کس طرح ورک ہو رہا ہے، ہمارے بچوں میں سے کسی بچے سے پوچھے دجال کون ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ دجال سے متعلق میں کسی بندے سے یہاں پوچھو کتنی حدیثیں آپ کو آتی ہیں، پورے چیپٹر بھرے ہوئے ہیں، نو ورک، نو سٹڈی۔ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، جیسے فلسطین آزاد کروانا چاہتے ہیں، مسئلے کی نوعیت کا ہی نہیں معلوم۔ دوستان محترم اب سنیے گا، 1947 میں ہمارا ملک بنا، اور 1947 میں یہودیوں نے اس پروجیکٹ پہ ورک شروع کیا، وہ نیچے کھدائی کا، اور اس وقت ان کی کھدائی اس حد تک جا چکی ہے کہ مسجد اقصی کا وہ علاقہ جس طرف معبد سلیمانی ہے، اس کے نیچے اتنی کھدائی ہو چکی ہے کہ مسجد اقصی کی جنوبی پوری دیوار میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، اور اس دیوار کے پیچھے 100 قبریں تھی صحابہ کرام کی، وہ منہدم ہو چکی ہیں، مٹائی جا چکی ہیں۔ وہ اپنا کام اس طرح سے کر رہے ہیں، اور مسجد اقصی کو انہوں نے تباہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ان کا وہ پہلا شخص یہودیوں کا جس کا نام ڈینس مائیکل تھا، اس نے سب سے پہلے مسجد اقصی کو آگ لگائی تھی، 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور اس آگ کے نتیجے میں اس کا اس وقت فرش وہ دوسرا ہوتا تھا، فرش یہ پکا ٹائلوں والا نہیں تھا، وہ فرش جل گیا تھا، دیواریں جل گئی تھیں، اور وہ ممبر مسجد اقصی کا جو سلطان نور الدین زنگی نے بنوایا تھا وہ بھی جل کے راکھ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ مسجد جل کے راکھ کی جائے گی، جلانی پڑے گی، اس لیے وہ بمباری اس مسجد میں جا کے کرتے ہیں، مسجد جل جائے، لیکن اللہ نے ابھی تک تو اس کو بچایا ہوا ہے، مسلمانوں نے نہیں، ہم نے کیا کیا وہاں؟
اللہ نے بچایا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو دعوت فکر وہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے کہ بھائی قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، دیکھو تم نے کیا کرنا ہے۔ آؤ دوستان محترم، یہ کہانی تو بڑی طویل ہے، اگر میں 47 سے شروع کر کے 2021 تک آپ کو لاؤں تو آپ کو رات کو نیند بھی نہیں آنی۔ کیا کیا ظلم اس میں ہو چکے ہیں، بربریت کہاں تک پہنچ چکی ہے، اور اگلا ان کا میں نے الٹیمیٹلی آپ کو منزل بتا دی، وہ جانا کدھر چاہتے ہیں، اور وہ جس چیز کی نیت کرتے ہیں وہ بڑے ارادے اور مصمم اور تیاری سے شروع کرتے ہیں۔ وہ پوری طرح سے تیار ہو کے 70 سال سے میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور ہم صرف نعرے، جلا دو، برباد کر دو، تباہ کر دو، باقی پتہ کچھ بھی نہیں۔ اب دوستان محترم، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل، اب اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو 1 گھنٹہ پورا اس کے حل پہ پوائنٹس لکھواتا یہاں پر، اور اگر آپ کو یہ موضوع پسند آیا اور واقعی آپ سمجھتے ہیں یہ اس قابل ہے کہ اسے سمجھا جائے، تو اگلے درس قرآن میں کہوں گا کوئی ڈائری قلم لے کر آنا آپ کا کام ہے، میں آپ کو اس کی حل کی ساری چیزیں لکھواؤں گا، جو آپ نے آج خود آپ نے جو کام کرنا ہے، اپنے بچوں کو جو تیاری کروانی ہے، اور انشاءاللہ جب آپ وہ نوٹس لے کے گھر جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا ہوم ورک کیا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے قائد حضور شیخ الاسلام نے یہ ہوم ورک ہمیں آج نہیں، آج سے 25 سال پہلے کروا دیا تھا، لیکن کاش اس ریاست کو، اس مسلم امہ کو سمجھ آتی اس قائد کی قیادت کی۔ یہ تحریک دین محمدی کے بچاؤ کی تحریک ہے، اور یہ صرف نعرے لگانے اور ایسی لوگوں کو کسی غلط سمت لے جانے کے لیے نہیں قائل کرتی، یہ محنت کر کے، تربیت کر کے، تعلیم دے کے، فکر اور شعور ڈیولپ کر کے اپنے تحریک کے افراد کو اس منزل کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے جو منزل الہی ہے، جو منزل معرفت الہی ہے، جو حقیقی سبق ہے مصطفی نظام کا، آقا علیہ السلام کے دستور کا۔ لیکن جو اس میں آئے گا وہ اس کو اسٹڈی کرے گا۔ اگر آپ نے چاہا کہ آپ اپنا ایمان بچا لیں، اپنی نسلوں کا ایمان بچا لیں، تو ہم اس ہوم ورک پہ بات کریں گے جس کے بعد آپ کا جینا کسی کاز کے لیے ہوگا، کسی پرپز کے لیے ہوگا، اور آپ اپنی زندگی سے کم اس سکون کے ساتھ دنیا سے جائیں گے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ بھئی ہم اسرائیل میں جا کے آپ کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں، تو ہمارے بڑے بوڑھے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی تمثیل دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں چلے گئے، لیکن ایک چڑیا منہ میں ایک قطرہ پانی کا لے کر آ گئی، ایک آیت ہے۔ تو کسی نے کہا چڑیا بی بی کیا کرنے جا رہی ہے؟ اس نے کہا جی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا تو ایک قطرے سے آگ بجھے گی؟ اس نے کہا پتہ مجھے بھی آگ نہیں بجھے گی، مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا شمار آگ لگانے والوں میں نہ ہو، آگ بجھانے والوں میں۔ تو آپ کو وہ ہم ورک دوں گا کہ کم از کم آپ کا نام آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں آئے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا نام تو تیرا لیتے ہیں مگر ثم استقاموا سے ابھی بہت دور ہے، ہمیں اس ثم استقاموا والی منزل کا سے بہرہ مند فرما، اس فکر سے روشناس کر، تاکہ ہم آگے بڑھ کر اپنے حصے کا جو چراغ مصطفی ہم نے جلانا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کا جو مقصد دین محمدی کو بنانا ہے، اس فکر کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد